अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान देखने वालों को राशिद हबीब का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाओं और बरियत के हवाले से जज अरशद मलिक के फ़ैसलों के हवाले से कल से अब तक बड़े गर्मा गर्म तज्ज़िये और तबसरे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये तज्ज़िये और तबसरे वो तमाम लोग कर रहे हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, जिनमें ज़्यादातर पॉलिटिकल एलिमेंट और एंगल भी शामिल है। इवन मैं हैरान हुआ एतजाज़ एहसन साहब को सुनकर कि उन्होंने भी उसका प्योर लीगल एनालिसिस करने के बजाय पॉलिटिकल एनालिसिस ही किया। कैसे, इसकी मैं आपको बाद में वजाहत करूँगा। और एक बहुत ही सीनियर एंकर जो बहुत मारूफ भी हैं, उन्होंने जज अरशद मलिक की बरतरफी की ख़बर सामने आते ही सबसे पहले ये ट्वीट किया कि फ़ाइनल फ़ैसला तो हाई कोर्ट का होगा, लेकिन बरियत और सज़ा के दोनों फ़ैसले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब को री ट्रायल में जाना होगा। ठीक है साहब, इस पर भी बात करेंगे तफसील से। नाज़रीन, जितने भी तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस केस के दो फरीक थे, एक जज अरशद मलिक और दूसरा नासिर शाह और मरीम नवाज़। तो जज को सज़ा हो गई है, नासिर शाह और मरीम नवाज़ को सज़ा होना बाकी है। इसकी तफसीलात भी मैं आपको वजाहत से पेश करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने का। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की रिपोर्टिंग भी की और हाई कोर्ट की भी। और मैंने जब से जर्नलिज्म शुरू की है 90% कोर्ट रिपोर्टिंग की है। कुछ अर्सा पार्लियामेंट और सेनेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। मैं हर एक की रग रग से भी वाकिफ़ हूँ, और लॉ का स्टूडेंट होने के हवाले से और कोर्ट रिपोर्टिंग करने के हवाले से कानून की बारीकियों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, बल्कि मेरे क्रेडिट पे है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने बाज़ केसेस में बड़े सीनियर लॉयर्स को मशवरे भी दिए हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किए। उसका जिक्र फिर किसी वक्त करेंगे। तो नाज़रीन, जो तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं वो वहाँ से शुरू किए जा रहे हैं जहाँ से नासिर शाह ने जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई थी। और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो की बुनियाद पर जज अरशद मलिक को सज़ा हुई है और वो उनके फ़ैसले कारदम हो गए हैं। लेकिन ये जिन्होंने ये वीडियो बनाई, उनको ब्लैकमेल किया, अदारों को मेलाइन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज है, लिहाजा उनको भी सज़ा होनी है। और नून लीग का वतीरा ही यह है और वह अदारों पर हमलावर होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये किस्सा नासिर शाह की वीडियो से शुरू नहीं होता। ये किस्सा शुरू होता है उस वीडियो से जिसका तस्करा जज साहब नासिर शाह की वीडियो में कर रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं नासिर शाह को कि मेरे ज़मीर पर बोझ है। वो मैं आपको बता के क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझसे नवाज़ शरीफ को सज़ा दबाव के तहत दिलवाई गई और मुझे एक वीडियो दिखाई गई जो मेरी फैमिली की थी, फैमिली के किसी फ़र्द की। और ये कहा गया कि इस वीडियो को हम फिर, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो पब्लिक करके आपको बदनाम करेंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना नौकरी के और ना चाकरी के। बदनामी आपकी और आपके ख़ानदान के लोगों की। मैंने मजबूर होकर ये सज़ा सुनाई। अब ये वो गुफ्तगू थी जो जज साहब ने ड्रिंक पर और गपशप के माहौल में एक ड्राइंग रूम में आज़ादाना और बग़ैर किसी दबाव के अपने दोस्त नासिर शाह से, जो कि रावलपिंडी के कॉलेज रोड के इलाके में रहते हैं और जज साहब की रिहाइश भी वहीं की थी, और वो दोनों जज साहब की पहली रिहाइश वहीं थी और वो दोनों बड़े मोहल्लेदार और दोस्त थे आपस में, इसी दोस्ती की वजह से उनकी मुलाकात भी हुई और ये गपशप हुई। अब ये तहकीकात शुरू हुई कि क्या ये वीडियो जो मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की है और जो नासिर शाह ने तैयार की है, क्या ये असली है या जाली है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कैमरा वहाँ ऑन करके रख दिया गया हो और बाद में आवाज़ मिलती जुलती बेशुमार फ़नकार मौजूद हैं उस पर लगा दी गई हो। तो मरीम नवाज़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
کرنے سے پہلے اپنے طور پہ ظاہر ہے شریف فیملی وہ سیاست میں خان صاحب کی فیملی کی طرح نئی نہیں ہے، پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آ رہی، بہت انہیں باریکیاں پتہ ہیں ہر چیز کی. انہوں نے اس کا فرانزک آڈٹ پہلے ہی مستند اداروں سے کروا لیا تھا لندن سے، اور یہ دعویٰ کیا کہ حکومت جہاں سے چاہے اس ویڈیو کا فرانزک آڈٹ کروا لے. تحقیقات ہوئی، ویڈیو کا فرانزک آڈٹ بھی ہوا. فرانزک آڈٹ میں ویڈیو درست ثابت ہو گئی. ایک کیمرہ جو سامنے رکھا ہوا تھا اس پر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، اور جو جج صاحب کے پیچھے تھے وہ دوسرے کیمرے پر آڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، اور بعد میں دونوں کی مکسنگ ہوئی. یہ ایسا ہوتا ہے، جو جنون ویڈیو ہوتی ہے اس میں اسی طرح کیا جاتا ہے پروفیشنلی. درست ثابت ہو گئی ویڈیو، واقعہ بھی، جج صاحب کا بیان بھی. اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جج ارشد ملک صاحب کو برطرف کر دیا گیا، جس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس میں کئی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جج ارشد ملک صاحب کے جو فیصلے ختم ہوئے ہیں وہ دو تھے. ایک میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا تھا، اور دوسرے میں سزا دی تھی. چونکہ دونوں فیصلے ختم ہو گئے ہیں، لہذا جس کیس میں وہ بری ہوئے تھے اب اس کیس میں بھی بری تصور نہیں ہو گیا بلکہ دوبارہ سماعت ہوگی. یہ ایک معروف اینکر کا بیان ہے جو شاید قانون کے اس اصول سے نابلد ہیں کہ ملزم کو سزا سناتے ہوئے شک کا فائدہ دیا جاتا ہے، بری کرتے ہوئے شک کا فائدہ دے کر ملزم نہیں ٹھہرایا جاتا. جس کیس میں وہ بری ہیں اس میں آبویسلی وہ آزادانہ بری ہوئے. جب ایک میں بری ہو گئے تو دوسرے میں پریشر ڈالا گیا کہ بھائی سزا سناؤ ورنہ یہ کریں گے. اور دوسرے میں بھی سزا انہوں نے ایسے سنائی کہ اگرچہ نیب اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا ہے، لیکن چونکہ ملزم اپنی انکم کا ثبوت نہیں سامنے عدالت میں پیش کر سکا، اس لیے سزا سنائی جا رہی ہے. حالانکہ ویسے تو ساری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنی ہوتی ہے اور ثبوت نہیں لانے ہوتے، ثبوت استغاثہ کو لانے ہوتے ہیں. لیکن نیب میں شاید ایک شے کی شامل ہوئی بھی ہے کہ جی ملزم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کی آمدنی حلال کی تھی. وہ اپنے تھیں جو بھی اس کا ڈیفنس لیتے رہے، خط پیش کرتے رہے، کاغذات پیش کرتے رہے، وہ پیش کیے گئے جو شاید قبول نہیں ہوئے. اور یہ لکھا گیا کہ بیان ڈاؤٹ ملزم جو ہے اپنی انکم جائز ثابت نہیں کر سکا، اس لیے سزا سنائی جا رہی ہے. تاہم یہ فکرہ اپنی جگہ موجود ہے کہ نیب کرپشن ثابت نہیں کر سکا. معاملہ ہائی کورٹ میں یقیناً یہی معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، اور اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور خاص طور پر اب اس فیصلے کی روشنی میں کہ جج ارشد ملک صاحب برطرف ہو گئے ہیں تو ان کے دونوں فیصلے ختم ہوئے ہیں یا نہیں. یہاں اب آتے ہیں ایک بہت ماہر اور سینئر قانون دان، جن کے بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جب سیاستدان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو قانون کو پس پشت رکھ کر سیاسی بنیاد پر اس کا زیادہ تجزیہ کرتے ہیں. اور سیاسی طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ جج کے برطرف ہونے سے ان کے فیصلے ختم نہیں ہوں گے، نمبر ایک. نمبر دو، اور اگر جج کا بیان تسلیم کرنا ہے تو پھر پورا بیان تسلیم کیا جائے. ایک کے دباؤ کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا. دوسرا یہ کہ انہوں نے حمزہ شہباز سے اور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی. وہ یہ ایک ایفیڈیوٹ تھا جو بعد میں آیا، اور وہ ایک آفٹر تھاٹ تھی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کی. چلو آفٹر تھاٹ بھی اس کو مان لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ انہوں نے بعد میں یہ بیان دیا اس کو بھی مان لیں، درست بیان ملے ہوں گے. پھر بھی فیصلہ غلط ہو گیا نا. جو فیصلہ انہوں نے ملزم کے ساتھ مل کر دیا فیصلہ تو وہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی قابل قبول یا تسلیم نہیں ہوگا. اعتزاز احمد صاحب میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے، وہ فیصلہ بھی غلط ہو گیا. تو ایک جج جس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت بھی ختم ہو گئی. اور اب ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اور پاکستان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک کیس جو نیچے سے چلتا چلا آ رہا ہے جب اس میں سپریم کورٹ میں پہنچ کے کوئی قانونی نقص سامنے آ جائے یا شہادت کا نقص سامنے آ جائے اور سپریم کورٹ اس سے بری کر رہی ہے اس نقص کی بنیاد پر، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ دوبارہ اس نقص کو ختم کر کے نئے سرے سے کیس دائر کر کے پھر سے سماعت شروع کر دو. نیور. ملزم بری ہوتا ہے شک کا فائدہ لے کر. یہاں بھی اب شک کا فائدہ لے کر ملزم ایک کیس میں تو پہلے ہی بری تھا اور دوسرے میں بھی بری
ہو گیا ہے۔ مریم نواز کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ان فیصلوں کو پھاڑ پھینکا جائے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے سیاسی بیان دے رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اس کو ڈکلیئر ہائی کورٹ ہی کرے گی۔ ہائی کورٹ میں جو کہ درخواست چل رہی ہے، اس سزا کے خلاف اپیل چل رہی ہے، اس میں اس حوالے سے بھی درخواست ہے جج ارشد ملک کے بیان کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے اس کا جائزہ پہلے لیا جائے گا اب شاید، اور وہاں میاں نواز شریف کے وکیل ثابت کریں گے کہ اب ان مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اب اس کا ایک اور پہلو جس پر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کے دو فریق ہیں، ایک جج ارشد ملک ہے جس کو سزا ہو گئی، دوسرا فریق ناصر شاہ اور مریم نواز ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہے، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے عدلیہ کے ادارے کو بدنام کیا۔ قانون کا اصول یہ ہے کہ عدلیہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جو حقائق پر مبنی ہو، ملائننگ میں نہیں آتا، توہین عدالت میں نہیں آتا، جرم نہیں ہے، لیکن یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ جب تک یہ سچ تسلیم نہیں ہوا تھا تب تک یقیناً وہ مشکوک تھے کہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اب جب کہ حقیقت سامنے آ گئی ہے تحقیقات کے نتیجے میں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ویڈیو میں دیا گیا بیان مینوفیکچرڈ نہیں تھا، مینیپولیٹڈ نہیں تھا، جج صاحب کا اپنا تھا اور انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے دیا، وہ ویڈیو جینون تھی۔ اس کا مقصد ادارے کو ملائن کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ نقطہ سامنے لانا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں بلکہ دباؤ کے نتیجے میں ہوئے۔ تو سچ کی بنیاد پر ایک حقیقت سامنے لانے پر آج تک کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی، لہذا اس میں ناصر شاہ اور مریم نواز سچ ثابت ہو جانے کے بعد بری الذمہ تصور ہوں گے، باعزت بری ہوں گے۔ اگر کوئی ملزم ہے تو وہ نامعلوم فرد ہے جس نے پہلی ویڈیو بنا کر جج صاحب کو پریشرائز کیا کہ نہیں سزا سناؤ ورنہ آپ کو بدنام کیا جائے گا، اور یہ وہ نامعلوم فرد یا افراد ہیں جو ایسی ویڈیوز ایسے لوگوں کی بنا کے اپنے پاس سیف میں رکھتے ہیں۔ جیسے سپریم کورٹ نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کہا کہ آپ کے پاس فائلیں ہوتی ہیں، رسیدیں ہوتی ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ درازوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں اور وقت پڑھنے پر نکال کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثال آپ کو یاد ہے، ہمارے محترم سابق چیف جسٹس جاوید اقبال اور موجودہ چیئرمین نیب، جن کی ایک خاتون سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور دل خوش کن گفتگو کی ریکارڈنگ اور ویڈیو لیک کی گئی، وہ تب لیک کی گئی تھی جب انہوں نے ایک دو ایسے بیانات دیے تھے کہ میں آج تک ایک شروع کر دوں تو پوری پی ٹی آئی بھی فارغ ہو جائے گی، اور ابھی نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی کی باری بھی آئے گی وغیرہ وغیرہ، ایسے بیانات پہ وہ ویڈیو لیک ہوئی، اور اس کے بعد نہ صرف چیئرمین صاحب کو چپ لگی بلکہ وہ اتنے اوبیڈینٹ بھی ہو گئے کہ ادھر کسی اپوزیشن لیڈر میں بیان دیا اور ادھر جناب اشارہ ہوا اور ادھر ان کو نوٹس آ گیا جناب ریکارڈ سمیت فلانے صاحب پیش ہو جائیں کر۔ یہ اب مطلب اس ویڈیو کے بعد نیب کی پرفارمنس بھی اتنی ایکسیلنٹ ہو گئی۔ تو یہ ویڈیوز کا سلسلہ تو پاکستان میں نہ جانے کب سے جاری ہے، لیکن اب یہ ہے کہ لوگ زیادہ تیز ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، حقائق سامنے آتے ہیں، اور بڑی بڑی کوششیں جو کہ ماضی میں کامیاب ہوتی رہیں اب کامیاب نہیں ہوتی، جیسے کہ سنتھیا ڈی ریچی اور شاہد آفریدی صاحب کی لانچنگ کی کوشش سوشل میڈیا نے فارغ کر کے رکھ دی۔ درست ہے یا غلط ہے یہ میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اسلام آباد میں مندر کی تعمیر سوشل میڈیا کے پریشر پر فی الحال رکی ہوئی ہے، رکنی چاہیے، یعنی یہ طے عدالت کرے گی یا سوسائٹی کرے گی یا قانون کرے گا۔ آئی ایم نو باڈی ٹو کمنٹ کہ میں مذہبی معاملات پر کوئی تبصرہ کروں۔ مذہبی آزادیاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو حاصل ہیں۔ اب وہ مذہبی آزادی کا کیا مطلب ہے کہ ان کی عبادت گاہ سرکار کو بنا کے دینی چاہیے یا نہیں، یہ اصول جو ہے اب اس کیس میں عدالت سے طے ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تو ایک بالکل سائڈ ٹریک بات نکل گئی تھی،
بات ہو رہی تھی میاں محمد نواز شریف کے کیس کی. تو اس وقت سچویشن اور صورتحال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ایک سزا کے دباؤ میں تھے، اب وہ اور ان کی پوری پارٹی اور ان کی فیملی اس دباؤ سے تو باہر نکل آئی ہے. اب ایک نئے سرے سے حکومت کو ہائی کورٹ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں وہ باہر نہیں نکلے بلکہ بدستور سزا یافتہ ہیں، جو کہ حکومت کے لیے تقریباً ناممکن بات ہے. حکومت خوش اگر ہو رہی ہے تو وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ عدلیہ سرخرو ہو گئی اور ایک عدلیہ میں سے ایک گندا انڈا نکل گیا. وہ گندا انڈا خود تو نکل گیا لیکن ساتھ اور کیا نکال کے لے گیا اس کا پتہ انہیں ہائی کورٹ میں چلے گا. جبکہ نون لیگ فی الحال بہت نون لیگ کے سپورٹرز جشن منا رہے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اور کس کس کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ان کے نتیجے میں جیسے کہ ایک بہت معروف اینکر نے کہا کہ دوبارہ سماعت شروع ہو سکتی ہے، دوبارہ سماعت شروع ہی نہ کرا دیں. تو اس لیے نون لیگ تھوڑا جشن زیادہ منانے کے بجائے قانونی پہلو سے پلاننگ زیادہ کرے تاکہ میاں نواز شریف کو جو ایک بہت بڑا ریلیف ان کے لیڈر کو ملا ہے وہ اس کو مینٹین رکھ پائیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے. ہاں، میں اس کا ایک اور پہلو آپ کو بتا دوں. جو اعتزاز احسن صاحب نے اس کا اپنی دلیل میں بات کی تھی وہ یہ کی تھی، اور یہ ظاہر ہے میری ویڈیو کے جواب میں بھی آ سکتی ہے، میں خود ہی اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ انہوں نے مثال دی تھی کہ سپریم کورٹ نے ایمرجنسی حق کے خاتمے کے بعد اور افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد ایمرجنسی کے دوران تعینات کیے گئے 100 کے قریب ججز برطرف کر دیے تھے، لیکن ان کے فیصلے ختم نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمرجنسی کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور جن ججز کی تعیناتی ہوئی تھی ان کی تعیناتی میں ان ججز کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے حلف پی سی او کے تحت لیا تھا، انہوں نے حلف آئین ہی کے تحت لیا تھا. لیکن چونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ میں ایک لیگل ٹیکنیکل فلا تھا، لہذا ان کو ملازمت سے تو برطرف کیا گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے اس دوران جتنے فیصلے کیے وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں، میرٹ پہ تھے، اس لیے ان فیصلوں کو کنڈون کیا گیا. کیونکہ 100 ججز کے 3-4 ماہ کے 6 ماہ کے کیے گئے فیصلے نئے سرے سے دوبارہ سب کی سماعتیں نہیں ہو سکتی تھیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ دوبارہ سے سماعتیں نہیں ہوتی. یہ اصول اس کیس میں بھی آیا، لہذا ان فیصلوں کو کنڈون کیا گیا. اور جو فیصلے دباؤ، بدنیتی اور پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بنیاد پر کیے گئے تھے وہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر کیس میں ختم کیے گئے. جب ایمرجنسی پلس نافذ ہوئی اور ججز کو گھر میں قید کر دیا گیا تو جسٹس عبدالحمید ڈوگر وہ جج تھے جنہوں نے جا کر ایمرجنسی کو قبول کیا، اور ایمرجنسی کے تحت پی سی او پر حلف لے کر وہ چیف جسٹس بن گئے تھے. چیف جسٹس بن جانے کے بعد انہوں نے ظاہر ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر یا پریزیڈنٹ جو تھے ان کی منشا کے مطابق فیصلے بھی کیے، اور وہ جو ایک کیس چل رہا تھا ایمرجنسی کے خلاف بھی اور ججز کے خلاف بھی، ان کو فار نان پروسیکیوشن ختم بھی کیا. پھر جب ایمرجنسی ختم ہوئی اور افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تو انہوں نے 5 رکنی بینچ، یا میں ججز کا نمبر بھول رہا ہوں، 7 رکنی تھے یا 11 رکنی بینچ تھا، انہوں نے بیٹھ کر جب فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ یہ تھا کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے چونکہ پی سی او کے تحت حلف لیا تھا، اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹ نہ صرف آئین کے تحت نہیں تھی بلکہ اس میں پولیٹیکل اینگل اور بدنیتی بھی واضح تھی. لہٰذا ان کے تمام جوڈیشل ڈیسیجنز ختم کر دیے گئے تھے، صرف ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز رکھے گئے تھے، کیونکہ 6 مہینے پیچھے واپس ریورس نہیں جایا جا سکتا تھا. سپریم کورٹ میں جو انتظامی کام ہو چکے تھے ان کو ریورس کرنے کے لیے. بہت ساری جگہوں پہ بہرحال جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو گزر جاتا ہے، اس کو دریا میں واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن وہ فیصلے سارے کالعدم کیے گئے تھے اور ان کی سماعتیں کر کے ان کو درست کیا گیا. تو اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جج کے برطرف ہونے سے لیگل فلا اور پریشر اور بدنیتی کی بنیاد پر جج کے
جج کا تقرر کالعدم ہونے یا اس کو نوکری سے فارغ کیا جانے کی بنیاد پر فیصلے ختم نہیں ہوتے. جسٹس عبدالحمید ڈوگر کیس میں کے تناظر میں درست نہیں ہے. جسٹس عبدالحمید ڈوگر کیس کے تناظر میں یہ بات کلیئر کٹ اور واضح ہے کہ اگر جج کا فیصلہ کسی دباؤ کے نتیجے میں تھا، آئین کے مطابق نہیں تھا، قانون کے مطابق نہیں تھا، تو اس کی برطرفی کے نتیجے میں اس کے فیصلے بھی کالعدم تصور ہوں گے. تو ناظرین، ان آرگومنٹس کے علاوہ کسی اور کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو ضرور، اور کوئی رائے ہے تو ضرور کمنٹ میں میں منتظر رہوں گا. یہ میرا تجزیہ تھا، میری رائے تھی. اس سے تمام لوگ واضح طور پر اختلاف کر سکتے ہیں، اور وہ اختلاف میرے سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. کمنٹس میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل کا آئیکن دبائیں گے تو اگلی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت موصول ہو جائے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.